الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أما بعد Alhamdulillah, by the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala wa azza wa jal, we are blessed with Iman and with the blessing of Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, and his blessed teachings, his blessed life and seerah, and thereafter the lives of his beloved companions and his beloved family members, and actually the awliya and salihin of his ummah. And if we somehow fail and become unsuccessful in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, in spite of having such great sources of guidance, it is a great loss. Because we should very clearly see that we believe in Allah Azza wa Jal, the Almighty. Beside Him, there is no God. And He has infinite sifat and qualities. He is merciful, He is forgiving, He is just. Like in the 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala, it's mentioned. So there is no flaw in Allah Azza wa Jal that we might suffer, that we are following. Like sometime humanity, they tend to follow false gods, and they then let them down in one way or the other. They were calling an idol or another person who they have made God. They themselves were in problem or trouble. Or shaitan, and they have become devil worshipper. Shaitan will abandon them. And Allah subhanahu wa ta'ala is such a being, is the Lord Almighty. Since the day He has created the creation, up to now, He has not let anyone down who depended upon Him, and has not abandoned anyone, nor He will, not in this life,
nor actually in the world of grave, life after death, nor on the day of judgment, and nor in the hereafter. So there is no flaw, deficiency, any shortcoming in Allah subhanahu wa ta'ala. Then we have Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as the guide, as the exemplifier of the guidance of Allah. Allah made him amongst the prophets and amongst the leaders of all mankind flawless and ma'soom and infallible. He doesn't have any shortcoming as well. So our Lord Almighty, Allah subhanahu wa ta'ala, is flawless, no fault, no shortcoming, no aib, no limitation. Then we have the guide, the one who is to practically show us what to do and what not to do. He is also outstanding in such that all other humanity, even kuffar, they believe in his honesty, they believe in his integrity, and they see him as a great leader, even though they don't believe in his prophethood. So, no deficiency there. Then thirdly, then how to follow him. Allah Azza wa Jal made the examples of the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the Ahlul Bayt and the Sahaba Ridwanullah alayhim ajma'een. Now they left us also with examples, because Allah is free from any fault and shortcoming. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is ma'soom, meaning he is sinless. So they won't commit any mistake or any sin. But because we are a human being, many of us will commit mistakes or will be born while in state of, for example, in the home where kuffar are living, or will be overwhelmed by the society. So therefore Allah subhanahu wa ta'ala made many of the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that they were in similar states as well. At one time they were kuffar, some of them committed sin, so that if Allah subhanahu wa ta'ala wanted, he could have made all of them as well, like the many or millions of other awliya Allah who were born as Muslim and who never committed a kabira sin in their life. The companions could have been from the day one be like those people, but many of them were even not Muslim before. Many of them were sinful. Why? For the reason that we will find ourselves in these states as well sometime. So kuffar, for example, can say, for example, that we don't have any example to follow. Now they have examples to follow in so many companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam who were not believers, and they became believers and steadfast, and such people that now actually their ranking is actually very high in the sight of Allah. Many people might say we are mushrikeen. Where is the example for us? We are followers of other, we are people of book, from amongst the Christians, amongst the Jewish people, amongst the Hindu, like mushrikeen. For them there is example in people of Makkah. Many of them were mushriks and they repented and they reached high ranking. Some of them were Christians, like Hazrat Salman Farsi radiallahu ta'ala an, and many others. Some of them were followers of the Jewish religion and scholars of Jewish religion.
Like Hazrat Abdullah bin Salam radiallahu ta'ala an. What I'm saying is that for each and every person, no matter where he find himself, in which corner of the world, and which religion, and which sin, or which life he is leading, they will find example. So Allah subhanahu wa ta'ala, you have God who is not like any other God, and no one is like him, and he is the only true one. You have a leader, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In his way, in his life, there is light and guidance for all actually humanity. And then in the lives of companions, there is example for everyone how to repent, how to actually come back from the disbelief and kufr. And then fourthly, many people in the world, they follow some kind of philosophy, ideology, certain ideas, certain books they study. You have been provided by the book called Quran, which is also matchless. Allah subhanahu wa ta'ala even said, not about the whole book, He said about few verses. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. That if you have any doubt, or if anyone has any doubt that this book is from Allah, Allah subhanahu wa ta'ala challenges that produce one surah, one chapter of maybe 2 lines like this. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. And for doing that, Allah Azza wa Jalla is saying that I'm not challenging you alone, that you alone, you are a scholar or whoever you are, but you can get together all humanity and all the knowledge and all the humans and jinnat together and produce actually two sentences like this. Because the shortest surah is of 3 very short sentences like Surah Al-Kawthar. In other words, Allah Azza wa Jal challenges this so as well. So now you have Allah subhanahu wa ta'ala, who is the God Almighty, no equals. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What about any other leader? Even prophets actually, other prophets are not equal to him. He stands out amongst the prophets and Anbiya alayhimus salam. You have companions and Ahlul Bayt who are best amongst the companions above any prophet, previous prophet. And then you have the book of Allah, the guidance. And then fifthly, time to time in this ummah, Allah subhanahu wa ta'ala sent, although the prophets stopped coming, but time to time He sends guide people amongst awliya and sulaha, friends of Allah, who are people like me and you living. They're not prophets, they're not messengers, nor they can be, because the prophethood has ended, but they live amongst you, you see with your eyes, in flesh and blood, but they are following Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Allah subhanahu wa ta'ala in front of. They are also a source of guidance for you. That in your day and age, they are a guide, a practical guide for you. So when there are always people like this, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that until day of judgment, there will be a group of my ummah who will be on truth, and no one will be able to destroy them, and they will exist until the coming of Imam Mahdi. Imam Mahdi, he will be one of them and last of them, of the great leaders which come in this ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. So these people who are living in your times, in your locality, in your countries, they are also. And they are also awliya Allah, and awliya Allah are very pious and righteous people and beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. So these are
5 things which me and you have been provided, and they are actually outstanding. Firstly is relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Many of us, sometimes they be proud, we know this person, we know this prime minister, we know this model, we know this businessman, we know this person who have this skill, etc., etc. What to say about the person who actually is in friendship with Allah subhanahu, who have a Lord like Allah Azza wa Jal. That's why Sayyidina Ibrahim bin Adham rahmatullah alayhi, he was a wise and pious and one of the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Ibrahim bin Adham. Once the king said to him that, "Oh Ibrahim, you are a friend of Allah, and why not you stay with me and live in the palace? Live in the palace with me, and we will benefit from your wise teachings and your pious personality. We will benefit from it, rather than because you stay in your own home and some people go there, some people know you, some people don't. I am king here, many people come all day along, and rich people, leaders come. When you will be here, I will be sitting in your company, they will sit in your company, and I will provide for you food and a house, a very good house in the area, in the palace, and you can live here." Hazrat Ibrahim bin Adham rahmahullah said to that king that, "O king, that what would you say, or what would you do if you enter the palace one day and you find me sitting in with your wives?" The king became very angry, his face became turned red, and he said, "How dare you even say this? You have no shame, you have no hindrance of my kingship that you are saying, you thought such a thing." Hazrat Ibrahim bin Adham rahmatullah alayhi said that is the reason I don't want to be in your company, because I stay in the company of a king who I disobey even sometime. I've not even disobeyed you, I've just thought about your disobedience and doing something wrong, and you are saying you will kill me and you will behead me, and I stay in the company of a king who is even more powerful than you. I do mistakes, but he actually forgives me, he overlooks again and again. And he said, Hazrat Ibrahim bin Adham was asked, "Then who is that? Which country are you going to? Which king do you live with? Because you live in us." He said, "I live in the presence of Allah. I live with Allah subhanahu wa ta'ala. I live in the presence of Allah, who is the King of kings. But when I live with Him, many a times I commit mistakes, but He forgives me." So Allah subhanahu wa ta'ala is such a being that, as I was saying to someone the other day, that the most easy being to deal with is Allah subhanahu wa ta'ala, and the most difficult people or beings to deal with is the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. With Allah azza wa jal, it's very easy to deal with, to actually, you may say, live with, be in His presence. With creation, it's very, very difficult. Why? For example, one thing is, even if it's a husband and wife, brothers, community members, family members, for example, firstly, they might misunderstand you. Now Allah subhanahu wa ta'ala never misunderstand anyone. Many times, very sincere friends, sincere partners, spouses, husband, wives, other brothers, sisters, they are in trouble, they are in fight, they are in quarrel, they are in dispute, only because of misunderstanding. Someone said this, someone said, I thought I said this. But Allah Azza wa Jal has the quality, He is Sami, He is all hearing and all understanding. He never misunderstands anyone. Rather, you say something with the tongue, Allah subhanahu wa ta'ala understands better than you what you have said. Secondly, Allah subhanahu wa ta'ala
is not actually like people, someone say, that brother was saying this and this, that person was saying this and this. Shaitan can put in your mind, other people can put in your mind and make a bad opinion of others. But Allah subhanahu wa ta'ala is free from that. No one can actually say it, Allah subhanahu wa ta'ala, that person is this and this. Thirdly, Allah Azza wa Jal is not affected by shaitan. Every other person except Anbiya alayhim salam, they are affected by shaitan. Shaitan is all the time putting waswasa and making bad things look good and actually creating other kinds of chaos. Allah subhanahu wa ta'ala is free from that as well. Shaitan can't actually put any waswasa or even actually say anything as to Allah subhanahu wa ta'ala, which actually other people do to each other. Other people, they sometimes become greedy. For greed, they might betray you. Like the people of Kufa betrayed actually Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu. Allah Azza wa Jal is free from that. He is samad, he doesn't need anyone. He doesn't need anything. So he always actually is free from fear. He doesn't fear anyone. Other people might do something because actually they are in fear, they are in greed and things. So people, brothers, communities, husband and wife, and family members, all the time, sometimes they have problem with each other. You will see husband and wife, you will see children and parents, you will see other, but you won't ever find that Allah subhanahu wa ta'ala and his friends have problems with each other ever. Because his friends are awliya, are sincere, and Allah subhanahu wa ta'ala is oft forgiving. So that's why I'm saying it is very easy to become a friend of Allah than to become a friend of dunya and shaitan. Because you have to actually do such things and such effort which actually is much more actually than actually what you'd have to do actually to please Allah subhanahu wa ta'ala wa azza wa jal. So even to follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is easy, because his teaching never changes. If you're following people, they might change fashion every year. You are following them, next year they change. You are following their norm. You have, for example, this car, next year the car model is changing. You have this phone, next year this is changing. You have a house, next year. All the time things, if you follow other people and their example, they'll be changing all the time actually, and they don't know who are they following. While Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whatever he has laid down as his sunnah until day of judgment, that is the way, that is the landmark which ever never actually change. So summarizing, I'm saying to you, if you are failing in any way in this world, in the matter of hereafter, or you are at loss, you are in disarray, you are in problem, you are in crime, you are wherever you are disappointed, you are in depression, what I am saying is that you have Allah, the God, Lord Almighty, who is Samad, who doesn't have any equals. You have Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as the perfect guide. You have the companions as models to follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You have the book of Quran, which is matchless, which is no fault in there, no actually mistake in there. And then you, now and then, you also have the privilege to be and find awliya and the friends of Allah in the world. You can be in their company and ask. And now if you are failing, where is the deficiency? The deficiency you will find is only in me and you if we are failing. So that we can actually remove by following the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which we normally teach here, which is called Tariqa Muhammadiyah. Tariqa means the way. Muhammadiyah means Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the way of the Prophet. Tariqa Muhammadiyah का मतलब होता है रास्ता, और मुहम्मदिया का मतलब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता का नाम जो है वो तरीक़ा मुहम्मदिया, सुन्नत मुहम्मदिया, शरीयत मुहम्मदिया ये होता है. तो जो बंदा यानी है दूर है अल्लाह से, तो उसको चाहिए कि वो ये रास्ता इख्तियार करे और ये इन चीज़ों को इस्तेमाल करे जो बयान की गई कि अल्लाह के बाद
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدایت رہنمائی کے لیے، پھر جو ہے کتاب آپ کو دی گئی قرآن جیسی، پھر صحابہ اور اہل بیت دیے گئے جو کسی نبی کو اس طرح نہیں دیے گئے، اور پھر اولیاء اللہ اس امت کو دیے گئے جو اتنے بلند درجے کے اولیاء اللہ ہیں۔ تو اب اگر کمی بیشی ہے یا ہم پھر بھی شیطان کے پجاری یا دنیا میں دھکے کھا رہے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے، سوچنا چاہیے، اور اس کے اگر نہیں سمجھ آ رہی تو بیٹھ کے سیکھیں۔ انشاءاللہ اسی کے متعلق بعد میں بھی تھوڑی گفتگو ہوتی ہے جمعے کے بعد، اور اس کے بعد بھی عشاء تک انشاءاللہ میں ادھر ہی ہوتا ہوں، کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھ اور جو اللہ نے توفیق اور اختیار دیا ہوا ہے اس کو استعمال کرنے والا ہمیں بنائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ سنت ادا فرما لیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء وعلی اصحابہ الاسفیاء، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ونبینا وشفیعنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، اللہ جل مجدہ نے اتنے ستارے اور بے شمار جہاں اور سیارے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ زمین ایک چھوٹا سا کرہ ہے، گیند کی طرح ہوا میں تیر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کائنات میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے سیارے اور ستارے اللہ پاک نے پیدا فرمائے۔ اب اگر اللہ پاک یہ چاہتے تو ہم میں سے ہر ایک کو اکیلے ایک ایک ستارے، ایک ایک سیارے، ایک ایک جگہ میں پیدا فرماتے اور ہم وہاں رہ کے اپنا زندگی گزار کے جو ہے وہ جاتے، لیکن اللہ جل مجدہ نے یہ فیصلہ فرمایا، حکمت خداوندی یہ ہے کہ ہم سب جو انسان ہیں بلکہ جنات بھی وہ اسی زمین پر اللہ نے پیدا کیے، وہ اسی زمین پہ رہ رہے ہیں۔ حالانکہ دوسرے دیکھ لیں وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بالکل خالی ہیں، کہیں صرف آگ ہے، کہیں صرف پتھر ہیں، کہیں صرف جو ہے وہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن دوسری مخلوق بعض جگہوں میں آباد ہے۔ قرآن مجید میں بھی اشارہ ملتا ہے، اور اولیاء اللہ نے بھی خود بھی دیکھا ہے، اور وہ بہت سارے ان میں جانتے بھی ہیں کہ یہ جو دوسری گیلیکسیز اور کہکشاں دور دور جو نظر آ رہے ہیں آپ کو، ان میں سے بہت ساروں پر جو ہے اللہ کی مخلوقیں آباد ہیں۔ اللہ کی مخلوق کریشن مختلف قسم کی وہ آباد ہیں، وہاں وہ رہ رہے ہیں، وہ جاندار مخلوق ہے وہاں رہ رہی ہے۔ یعنی سائنسدان تو ابھی اندازے لگا رہے ہیں کہ بھئی ایلین ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یا دوسری جگہ پہ پانی ہے یا نہیں ہے، یہی ابھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ فلاں مثلا مارس پہ پانی ہے یا نہیں، دوسرے کسی سیارے پہ پانی ہے کہ نہیں۔ مخلوق کا تو ان کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے بھی ہے یا نہیں، اس طرح خیال ہے ان کا۔ اور اولیاء اللہ کو اللہ پاک نے وہ طاقت دی، وہ اسے ان جگہوں سے ہو کر بھی جو ہے وہ آ گئے، وہ دیکھ کے ہو کے بھی آ گئے۔ اللہ نے ان کی روحوں کو اتنی جو ہے وہ طاقت عطا فرمائی۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ لیکن ہم جہاں دیکھ رہے ہیں جی ارد گرد ستاروں اور آسمانوں کو،
تو اللہ نے انسانوں کو خاص طور پر جو ہے یہ ایک ہی جگہ میں پیدا فرمایا، اور یہ اس لیے کہ ان کی آزمائش جو ہے اور امتحان جو ہے وہ اللہ نے مخلوق کے ذریعے سے، دوسری مخلوق اور بندوں کے ذریعے سے لینا مقصود کیا۔ مثلا اب اللہ پاک تو نہ بیمار ہوتے ہیں، نہ اللہ پاک کو شفا کی ضرورت، نہ اللہ پاک کو کھانے کی ضرورت، نہ اللہ پاک کو پینے کی ضرورت، نہ اللہ کو مدد کی ضرورت، تو اللہ پاک تو ان کمیوں سے پاک ہے۔ اب انسان کی اللہ پاک نے آزمائش کرنی تھی اس دنیا میں، یہ کسی کی مدد کرتا ہے یا نہیں، یا یہ کس طرح کا تعلق رکھتا ہے، اس میں سانس ہے یا نہیں، یہ کس طرح اپنا اختیار استعمال کرتا ہے۔ اس لیے مسلم شریف کی ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک بندے سے، یعنی بہت سارے بندوں سے، لیکن جو ہے بندے کا ذکر آتا ہے، بندے سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ، یعنی میں بیمار تھا اور تم نے میرا پتہ ہی نہیں کیا، بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ جو ہے وہ سوچ میں پڑ جائے گا، سوچے گا بھئی یہ کیسا سوال مجھ سے ہو رہا ہے کہ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ اللہ پاک جسم سے اور بیماری سے پاک ہے، تو اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ میرے بندے میں بیمار تھا، تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ کہے گا اے اللہ، میں تو یہی عقیدہ رکھتا ہوں اور بے شک یہ بات درست ہے کہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، بیماریوں سے پاک ہے۔ اللہ پاک، یعنی شرح کر رہا ہوں حدیث کی، الفاظ نہیں، اللہ پاک فرمائے گا کہ ہاں میں ان چیزوں سے پاک ہوں، لیکن اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ، کسی بندے کا بھی نام لیں گے، فلاں مخلوق عام بندہ ہوگا، وہ بیمار تھا اور تم نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی۔ اگر تم اس کی بیمار پرسی کرنے جاتے میری رضا کے لیے تو مجھے ہی تم وہاں پاتے۔ گویا دوسرے لفظوں میں ایسا سمجھیں کہ اللہ پاک فرمائے میں سمجھتا تم نے میری بیمار پرسی کی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے، کسی کو اللہ پاک نعمت دیتے ہیں، کسی کو جو ہے مصیبت آتی ہے کسی پر، یہ ساری چیزیں جو ہے اسی مقصد کے لیے کہ آپ کا رد عمل دیکھنے کے، ریاکشن دیکھنے کے لیے۔ جوانی، بڑھاپا، مال، غریبی اور خوبصورتی، بدصورتی، جوانی، ساری چیزیں جو آتی ہیں آپ کا رد عمل دیکھنے کے لیے۔ پھر اللہ پاک کسی سے فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندے پھر عرض کریں گے اللہ پاک تو کھانے پینے سے پاک ہے، ہم کیسے تجھے کھلا سکتے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرے فلاں بندہ جو ہے وہ بھوکا تھا، ان کو ضرورت تھی، یعنی حاجت تھی، کسی چیز کی ضرورت ہوتی بعض دفعہ، تو تم اگر اس کو کھلاتے تو تم مجھے وہاں پاتے۔ اسی طرح حدیث میں پانی کا بھی ذکر ہے، پیاس کا بھی ذکر ہے کہ بھئی اللہ پاک فرمائیں گے میں پیاسا تھا۔ مطلب اس طرح ہی آپ سمجھ لیں، دوسری مثالیں بھی لے لیں کہ مثلا کسی بندے کو ضرورت ہوتی ہے، کئی بندہ کوئی پریشان ہوتا ہے، کوئی حاجت مند ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو اللہ پاک نے گویا بندے کو ہمیں یہ سمجھایا کہ یہ مت سمجھو تم بندوں کی یہ کر رہے ہو، تم بندوں کی مدد کر رہے ہو، تم بندوں کی بیمار پرسی گویا یعنی کر رہے ہو، بلکہ یہ تو صرف ایک تمہیں دکھاوے کے لیے، ایک آزمائش کے لیے یہ جگہ طریقہ دیا گیا۔ حقیقت میں یہ تمہاری اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تمہارا یہ معاملہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مطلب مفہوم حدیث شریف کا، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے صبح کسی بیمار بندے کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور شام کو جو جائے وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک دعا کرتے ہیں۔
لیکن اب ہم نے اس کام کو چھوڑا ہوا ہے. مثلا پڑوسی ہیں, رشتہ دار ہیں, ہزاروں موقع بندے کو ملتے ہیں. آپ کے پڑوس میں کئی لوگ بیمار ہوں گے, آپ کے رشتہ داروں میں کئی لوگ بیمار ہوں گے. تو جو بندہ ڈھونڈ رہا ہے, لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں, اللہ نہیں مل رہا, تو اللہ پاک نے فرمایا میں تو تمہیں مل رہا ہوں, تم آ ہی نہیں رہے. بیمار کے پاس اللہ کے لیے آؤ, حاجت مند کے لیے پاس اللہ کے لیے حاجت پوری کرو, تو تم اللہ کو پالو گے. اللہ فرماتا تم مجھے وہاں پاؤ گے. اب ہم اگر جو جاتے بھی ہیں تو وہ رسم و رواج اور ایک ضرورت اور ایک صرف جو ہے بدلہ دینے کے لیے, یا فلاں اعتراض کرے گا, فلاں جو ہے وہ گلہ شکوہ کرے گا, بھئی میں بیمار تھا تم میری بیمار پرسی نہیں کرنے آئے, ہمارا کوئی بندہ فوت ہو گیا تم تعزیت کے لیے نہیں آئے, ہمارے وہاں گھر پریشانی آئی ہوئی ہے. اور لوگ بنا لیتے ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے کہ ہم نے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کیا, آپ ہمارے گھر نہیں آئے, ہم جو ہے کسی سفر میں جا رہے ہیں آپ نہیں آئے, اور جو چھوٹی کوئی پریشانی ہو. تو اس وجہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ اس ڈر کے مارے, یہ لوگوں کے ڈر کے مارے وہ جاتے بھئی یہ خواہ اعتراض اور خواہ جو ہے گلہ شکوہ کریں گے. تو اس چیز کا پھر وہ اجر نہیں رہتا, وہ ثواب نہیں رہتا پھر وہ, کیونکہ یہ بندے کا جو موٹیو ہے وہ تو جا رہا ہے, وہ بندوں کے لیے جا رہا ہے, یعنی اللہ کے لیے نہیں جا رہا. تو اللہ کے لیے جب بندہ جائے گا تو اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہوگا. وہ نہ تو توقع رکھے گا یہ میرے پاس بھی آئے, دوسرا یہ کہ اس کو اللہ کا قرب ملے گا, اس کو سب سے قیمتی چیز مل رہی ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بھئی یہ جو معاملہ اللہ پاک نے مخلوق کو درمیان میں رکھ دیا, تو وہ گویا اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے بندے کا. ہمیں دھوکہ شیطان نے یہ دیا ہوا ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم مخلوق کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں, لیکن وہ مخلوق کے ساتھ معاملہ نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, وہ اللہ کے ساتھ ہے. حقیقت میں وہ اللہ کے ساتھ ہے. جیسے اللہ پاک نے اپنے نیک بندو کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو ان کو جو دشمنی کرے وہ مجھ سے دشمنی کر رہا ہے, مجھ سے اعلان جنگ کر رہا ہے. اور اسی طرح جو ہے حدیث شریف میں بھی, قرآن مجید میں بھی کئی دفعہ تذکرہ, مثلا قرآن مجید میں آتا ہے کہ سجدہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو نہیں کیا تو اللہ نے کیوں دھتکار دیا. یعنی سجدے کا اس کو حکم تو تھا آدم علیہ السلام کو کرنے کا, تو اللہ کو تو وہ کر رہا تھا سجدے, لیکن آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ پاک نے اس کو نکال دیا, کیونکہ وہ بھی حقیقت میں وہ اللہ ہی کو سجدہ تھا. وہ تو صرف رخ ایک تھا, جسے ہم مثال کے طور پر کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں, یا یہ معنی یا تعظیم, یعنی اس کا معنی کہ وہ ان کی عظمت کے لیے, ان کے ادب کے لیے جو ہے. تو اس چیز کو سمجھا کرے. اگر یہ بات آپ کے چلو ذہن میں آ جائے, یا میری جو ہے یعنی سمجھ میں آ جائے, ہماری کھوپڑی میں یہ اتر جائے بات کہ ہم جو مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق یا اچھا یا برا معاملہ کر رہے ہیں, حقیقت میں ہم وہ اللہ کے ساتھ گویا کر رہے ہیں, تو پھر بندہ جو ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے کہ میں یہ ہے تو بندہ, لیکن اس کا نتیجہ رزلٹ وہ آئے گا جیسے میں نے اللہ کے ساتھ معاملہ غلط کر دیا. اس لیے اللہ پاک جو ہے ان لوگوں سے خوش نہیں ہوتے جو بندے عبادت بے شک کرتے ہیں اللہ کی, یعنی نماز روزہ, لیکن مخلوق کے ساتھ ان کے اخلاق برے ہیں, وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے کہ جس کا ایمان تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے کہ جس کے اخلاق یعنی مخلوق کے ساتھ تعلقات اس کے بھی اچھے ہیں. تو اس بارے میں کئی حدیث ملتی ہے بے شمار. ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پیسے مل گئے یا کسی کے پاس کوئی فن آ گیا, اسکل آ گئی, وہ اس پر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے, اور کسی پر اگر کوئی ضرورت مند آ جائے تو اتنے وہ احسان اور مطلب یعنی بھاری پڑ کے اس کے معاملہ کہ اب اس کو کیونکہ پیسے یا دولت یا کوئی عہدہ یا صرف کیا پتہ ہے کوئی چیز ٹھیک کرنے کا طریقہ آ گیا, کوئی الیکٹریشین بن گیا یا کوئی آ گیا, اب وہ جو ہے سمجھتا ہے
اب جو ہے میں تو جو ہے پتہ نہیں کیا ہے مجھ میں، اور مخلوق پر جو ہے وہ احسان جتلاتا ہے اور ان کو جو ہے یعنی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ذریعے۔ تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے بندے ہیں کہ جنہیں اس نے لوگوں کے بھلے کے لیے نعمتیں دے رکھی ہیں۔ یعنی بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، یا آپ بندے یا لوگ، اللہ پاک نے جو نعمتیں آپ کو دی ہوئی ہیں، بادشاہت یا پیسہ یا سکل یا آواز یا علم، کوئی بھی چیز دی ہوئی ہے آپ کو، سمجھ بوجھ، یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ لوگوں کے بھلائی کے لیے، لوگوں کے بھلے کے لیے نعمتیں دے رکھی ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب تک وہ ان پر خرچ کرتے رہتے ہیں انہیں انہی کے پاس رہنے دیتا ہے اللہ پاک۔ یعنی جب تک وہ واقعتاً دیتے رہیں آگے، یعنی مخلوق، مثلا آپ کے پاس پیسہ، آپ انگلینڈ میں آ گئے، آپ شاید کئی رشتہ داروں کو سپورٹ کر رہے ہوں، کئی لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوں، یا آپ امیر بن گئے کوئی، یا حکومت میں آ گئے، یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ بہت سارے لوگوں کے حاجتیں آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ پوری کر رہے ہیں ان کو، آپ کے ہاتھوں سے اللہ پاک کروا رہا ہے۔ آپ مت سمجھیں کہ یہ میں کر رہا ہوں یا یہ میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، آپ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں۔ فرمایا یہ دوسروں کے لیے دی گئی ہیں، اللہ انہیں انہی لوگوں کے پاس رہنے دیتا ہے، لیکن جب یہ انہیں دینا بند کر دیتے ہیں، جب وہ سمجھتے ہیں یہ تو ہماری ہیں، یہ تو ہماری ہیں، وہ ان میں کمی کر دیتے ہیں، ہم آپ کا خرچہ یہ چیزیں بند کر دیں گے، تو فرماتے ہیں تو ان سے لے کر اللہ پاک دوسروں کو دے دیتا ہے تاکہ وہ دیتے رہیں۔ اب یہ بات بڑی سمجھ نہیں۔ پھر دوسری حدیث میں ہے، فرمایا امام طبرانی نے کہ جب بھی کسی بندے کے پاس اللہ کی بہت سی نعمتیں جمع ہو جاتی ہیں، اللہ پاک نعمتیں دیتے ہیں، تو اس پر لوگوں کی ضرورتوں کا بوجھ پڑتا ہے۔ یعنی پھر لوگ اس سے مانگتے ہیں آ کے، مجھے یہ کر دو، وہ کر دو، یہ دے دو، وہ دے دو، فلاں کر دو، فلاں، تو لوگوں کی ضرورتوں کا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ تو جو یہ بوجھ برداشت نہیں کرتا تو اس سے اللہ وہ نعمت چھین لی جاتی ہے، واپس لے لی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی پیسہ مل گیا، دولت مل گئی، کوئی سکون، اطمینان، نعمتیں یا اور چیزیں ملی ہوئی ہیں، اور لوگ آپ سے وہ مانگ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، تو آپ تنگ دل مت ہوں کہ بھئی یہ ایک تو اے لے بیٹھے نے، ایک تو یہ انہوں نے بڑا تنگ کیا ہے، مجھے تو اللہ نے دی ہوئی ہے، اب یہ جو ہے لوگ تنگ کرتے ہیں، آئے دن کوئی کچھ کہتے ہیں، مانگتے ہیں تنگ، وہ آپ کو یہ بوجھ ہے آپ پر جو ڈالا گیا، مطلب علم ہی آپ کو اللہ نے عطا فرمایا یا تقویٰ دیا، تو یہ اس لیے دیا کہ آپ اب دوسروں تک اس کو پہنچائیں نیکی کا راہ۔ اس لیے اولیاء اللہ کی راہ دکھاتے ہوئے اللہ نے ان کو پر کرم کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنا قرب ان کو دیا ہوتا ہے، تو وہ رات اور دن اس نعمت کو تقسیم کرتے رہتے ہیں، مخلوق الہی دن میں آ رہی ہے یا رات میں آ رہی ہے، وہ اس کو بوجھ محسوس نہیں کرتے۔ بوجھ تو ہے بہت ان پر، لیکن بوجھ محسوس نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم اللہ یہ تقسیم کریں۔ جب تک وہ بندہ کرتے رہتے ہیں، بندہ کوئی کرتا رہے گا تو وہ ان کو بھی قرب ملتا رہتا ہے، اور جب وہ چھوڑ دیں گے تو وہ بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیکی کا حکم یہ اسی لیے ضروری ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا بھئی دعوت تبلیغ کرو، دعوت دو، دوسروں کو پہنچاؤ، وہ اسی لیے تاکہ وہ آپ کے پاس یہ باقی رہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ اللہ کو کوئی ضرورت پڑ گئی ہے یا کہ اللہ کو کوئی کمی ہے، وہ اس لیے اصل میں وہ آپ پر ہی نیکی ہوتی ہے، احسان ہوتا ہے، جو آپ کو کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو یا دوسروں کو یہ بتاؤ، دوسروں کو دعوت دو، نیکی کا حکم ان کو بتاؤ، ان کو دعوت تبلیغ کرو، وہ اس لیے کہ وہ اللہ نے اگر آپ کو دی ہے وہ اب تقسیم کرنے کے لیے ہے تاکہ آپ کے پاس تبھی وہ رہ سکتی ہے۔ جو بندہ وہ چھوڑ دے گا، وہ آپ دیکھ رہے وہ اس کے پاس بھی سے بھی چلی جائے گی۔ جو بندہ وہ چھوڑ دے وہ بھی نیک نہیں رہے گا، وہ اللہ پاک اپنی نعمت لے لے گا اس میں نے تمہیں اپنی دوستی دی اور یا اپنا علم تقویٰ دیا کہ بھئی اللہ کی مخلوق کے الہی، اب وہ نہیں۔ اس لیے اللہ نے سورۃ عصر میں دیکھے فرمایا والعصر، انسان نقصان میں ہے، ایمان والا ہے پھر بھی نقصان میں ہے، جب تک اعمال صالحہ شاہ وعامل الصالحات، پھر بھی نقصان میں ہے، ایمان بھی ہے، نیک عمل بھی ہے،
پھر بھی نقصان میں بھی ہے جب تک وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب حق بات کی دعوت اور صبر کی یعنی دعوت تلقین نہ کرے وہ، پھر بھی نقصان میں ہے۔ کیوں نقصان میں ہے؟ کہ اس کا خطرہ ہے کہ وہ اس کے اپنے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ شیطان دیکھے جب تک دنیا میں رہا وہ دعوت دیتا تھا کافی، اس کے پاس ایمان رہا، بڑھتا رہا اور اپنا ایمان بھی اعمال صالحہ بھی کرتا تھا، اوپر گیا، اوپر کیونکہ دعوت کی ضرورت نہیں تھی، اب وہ اپنی عبادت ہی کرتا رہا، اب اس میں جو ہے وہ مختلف بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، کیونکہ وہ بندہ پھر پسند تو کرے گا اپنے آپ کو۔ اس لیے جو آپ کو یہ طریقہ محمدیہ میں اور دوسرے مشائخ بھی سبھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ایک بات بھی آپ کو پتہ ہو تو اس کو پہنچاؤ۔ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے یا مال دیا ہے یا رزق دیا ہے یا وقت دیا ہے تو اس کو لے کر نکلو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس وہ نعمت رہے۔ اگر نہیں نکلو گے، نہیں استعمال کرو گے، کہو گے میرے پاس تو ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ 2-4 دن رہے گی، اس کے بعد چلی جائے گی۔ اس لیے یہ جو ہے یہ ظاہری باطنی دونوں نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ تو انبیاء علیہ السلام کو فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، انبیاء علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہ ہمارا جو یہ پیغام ہم آپ کو دیتے ہیں، جو آپ کو نعمت دی ہے، اس کو پھیلائیں۔ تو انبیاء علیہ السلام رات دن وہ نعمت اپنا، اس طرح اولیاء اللہ کا درجہ کیوں بلند ہو جاتا ہے، وہ رات دن وہ یہ اللہ کا پیغام اور یہ نعمت تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے پیسے تقسیم کرنا، ایک ہے جنت کے پیسے تقسیم کرنا۔ ایک تو دنیا کی کرنسی، دنیا کی کرنسی کیا ہے، پاؤنڈ تقسیم کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی، اس کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور آخرت کی کرنسی یعنی جنت کے پیسے، جنت کے وہ نیکیاں ہیں، وہ تقسیم کرنا، تو یہ فرمایا گیا۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس شخص پر بھی اللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے نعمتیں اتارتا ہے تو لوگوں کی کئی ضرورتیں اس کے ذمے لگا دیتا ہے، اور جب وہ دینے سے رک جاتا ہے تو ان نعمتوں کو وہاں سے ہٹا لیتا ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں نا آپ کے پاس پہلے پیسے تھے، اب حالات خراب ہو گئے ہیں، تو سوچیں شاید یہ وجہ ہو کہ آپ نے مخلوق الہی پر جو آپ پر ذمہ داریاں تھیں، والدین کی، بچوں کی، رشتہ داروں کی، غریبوں کی، وہ بند کر دی ہوں، وہ بند کر دی ہیں۔ آپ تو سے میرا تو کاروبار چل رہا ہے، میں تو ملینئر ہوں، میں تو یہ ہوں وہ ہوں، وہ اب پھر میٹر آف ٹائم ہے کہ وہ کب جو ہے وہ سب کچھ گر جاتا ہے۔ وہ جو آپ بنے تھے ملینئر یا پیسے آتے ہیں وہ اس لیے کہ ان کے میں دوسروں کا حق ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے آپ کو دے دیا، آپ پر گویا وہ احسان ہے، پریویلیج ہے کہ چلو آپ کے ذریعے دوسروں تک پہنچے، ہے نہیں آپ کا۔ تو یہ اپنا ان کو اپنا مت سمجھیں، وہ اگر کریں گے تو اس پر اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ایک ایسی مخلوق یعنی اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جسے اس نے لوگوں کی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے پیدا کر رکھا ہے، یعنی ان کی قسمت اور اللہ نے ان کو خاص یہ ڈیوٹی دی ہوئی ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں۔ حاجات، لوگ گھبرائے ہوئے انہیں اپنی ضرورتیں بتاتے ہیں اور وہ ان کو تسلی، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ کے عذاب سے بچے ہوتے ہیں، یہ لوگ اللہ سے عذاب سے بچے ہوتے ہیں۔ اور امام طبرانی نے، امام حاکم نے دوسری حدیث میں روایت کیا کہ جو کسی کے کام آنے کے لیے نکلے، یعنی مثال کے طور پر کسی کو حاجت ہے، پریشانی ہے، آپ اس کی مدد کے لیے نکلے، آپ گھر میں بیٹھے رزق تسبیح کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، بندہ آ گیا نا کہ یار مجھے ایئرپورٹ پر تو لے جاؤ، یہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، مجھے ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے، یا مجھے یہ کام کر دو، تو آپ کہ میں تو بھئی دیکھو ذکر اذکار کر رہا ہوں بیٹھ کے آرام سے، یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ آپ نہیں، آپ اپنی نیت ٹھیک کر لیں، میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کے کام کے لیے نکلے گا تو یہ 10 سال اعتکاف سے بہتر ہے، 10 سال اعتکاف کا اجر اس کو جو ہے وہ ملے گا۔ اب وہ کہاں وہ کر سکتا تھا؟ فرمایا کہ جب کہ ایک دن کے اعتکاف کے بارے میں آتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں جتنا فاصلہ، یعنی 3 گیپ اللہ پاک پیدا کر دے گا، بہت بہت بڑے۔ یعنی جو ایک دن کا اعتکاف کرے اس کے لیے کیا ہے اجر ثواب ہے، ثواب تو اور بھی ہے، لیکن یہ کہ ایک 3 خندقیں، یعنی خندق کہتے ہیں گیپ بہت بہت بڑے، جو یعنی گیپ آ جاتے ہیں، ڈسٹنس ہو جاتا ہے اس کے اور دوزخ کے درمیان
بہت دور کا. فرمایا کہ جن میں سے ایک اس خندق کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ ہے. یعنی بندہ وہ اتنا دوزخ سے دور چلا جاتا ہے. یہ کس کے لیے اس کو کہتے ہیں؟ اس لیے طریقہ محمدیہ کے 4 جو بڑے مقاصد ہیں ان میں چوتھا مخلوق الہی کی بھلائی اور شفقت کرنا. شفقت علی الخلق یعنی اللہ کی مخلوق کی بہتری چاہنا. اسی لیے اولیاء اللہ نے اس کو چنا اور طریقہ محمدیہ کے مشائخ نے اس کو بڑا بنایا کہ اس میں بہت زیادہ اللہ کا قرب ملتا ہے. جس طرح اللہ کے امر پر، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، حضوری پر، اسی طرح اللہ کی مخلوق کی بھلائی کا جو ہے وہ بھی اسی طرح اللہ کا بہت زیادہ. دیکھیں وہ تو 10 سال کا اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے. اور اسی لیے جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، خود اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں. کہاں؟ مسجد نبوی میں. ایک بندہ آیا، اس نے کوئی اپنی ضرورت ان کے پیش کی. آپ جو ہے تیار ہو گئے، اس کے ساتھ کہتے چلے آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کو پریشانی آ گئی بہت زیادہ تو چلتے ہیں. اس نے خود کہا آپ سے کہ آپ تو اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے سنا ہے آپ اعتکاف بیٹھے ہیں، تو آپ تو مسجد سے باہر نکلنے لگے ہیں. تو آپ کیونکہ مسجد نبوی میں ہی تھے تو آپ نے قبر انور کی طرف اشارہ کیا. فرمایا کہ میں نے اس قبر والے سے، اس صاحب قبر سے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا، میں نے سنا ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کی حاجت کے لیے وہ اس کی حاجت پوری کرے گا، نکلے گا، اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملے گا. تو میں انہی کی بات پر عمل کر رہا ہوں. میں یہ اعتکاف دوبارہ قضا کر لوں گا لیکن یہ ثواب میں کم نہیں رہوں گا. تم چلو میں تمہاری ضرورت پوری کرتا ہوں. تو یہ اسلام کا تصور ہے مخلوق کے ساتھ اور جامنا، یعنی گویا بندہ اللہ ہی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. اور ہمیں یہ سمجھ آ جائے ہم جب کسی کو گالی دیتے ہیں یا کسی کو برا بلا تو گویا ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ اس کی مخلوق ہے. وہ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو یہ گویا یعنی ہم نے اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں. تو ایسا جو بندہ سوچے گا وہ تو دے گا نہیں، وہ تو کہے گا کہ جو ہے مطلب یعنی اسی لیے کہتے کسی میں عیب نکالنا، کسی کی جو ہے عیب جوئی کرنا، کی غیبت کرنا، کسی کی قد کاٹ کی، کسی کی آنکھوں، کسی کی زبان، چہرے کی کرنا، تو یہ گویا سمجھا جاتا ہے شریعت کی نظر میں کہ آپ اللہ کا کر رہے ہیں کیونکہ اللہ ہی نے وہ چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں. اس کا قد ہے، اس کا رنگ ہے، اس کا ڈھنگ ہے، اس کی ڈسیبلٹی ہے، اس کا جو بھی ہے، وہ تو یہ آزمائش کے لیے کہ بندے کیا کرتے ہیں. تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اللہ اپنی مخلوق کی خیر خواہی اور شفقت اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ بھلائی اور اسی میں ہماری اپنی بھلائی بھی کرنے کی توفیق عطا. توجہ فرما لیں، درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ استغفر اللہ بسم اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک صلوات اللہ علیک یا
حبيب سلام. السلام عليك يا شفيع المذنبين. السلام عليك يا شفيع المذنبين. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. صلوات الله عليك. يا حبيب سلام عليك. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. واغفر لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصرنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر عيوبنا وآمن روعاتنا واحفظنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ونسألك حسن الخاتمة وأمتنا على الإيمان والسنة واحشرنا مع الصالحين وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رحمن ويا غفور برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله.